माहौल बनेगा शार दस्तूर पे कि नवाज शरीफ साहब कल अदालतों में पेश होंगे। कुछ फरलांग के फासले के ऊपर चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। आज चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद हो गई है साइफर केस के हवाले से। जो अदारा है वो भी रिजिड हो गया है। उन्होंने कहा अब इनसे कोई बात नहीं होगी। फारूक हबीब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बड़ा डैमेज किया पीटीआई को। 9 मई वाकयात के बाद 102 अफराद का जो केस है अब वो फौजी अदालतों में भेजा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने इसे कलअदम करार दिया है। उन्होंने कहा 2017 के बाद किसकी जिम्मेदारी थी कि वो मर्दमशुमारी करवाए। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुल्क की जो जुडिशरी है उसमें जो आज केसेस ज़ेर समात रहे, जिन पर आज अहम फैसले आए हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सिविलियंस केस जो आर्मी अदालतों में, फौजी अदालतों में केसेस हैं, उस वाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फैसला आया है। दूसरा साइफर केस में आज फ़र्द जुर्म आयद हुई है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर। तीसरा 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक समाअत हुई, जिसमें रिमार्क्स जो हैं वो बड़े कह लें कि मायनी खेज़ हैं, जिन पर बात की जा सकती है। जो रिमार्क्स है चीफ जस्टिस और जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से। सबसे पहले जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से था कि 9 मई वाक़यात के बाद 102 अफराद का जो केस है अब वो फ़ौजी अदालतों में भेजा गया था, बल्कि उन अफराद को हवाले भी कर दिया गया था मिलिट्री कोर्ट्स के। और जो मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं वही ही उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे। उन्हीं की तहवील में बहुत सारे लोग मतलब दिए भी गए और इस हवाले से हमने देखा पिछले कुछ टाइम में बहुत से मामला ज़ेर बहस भी रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने इसे कलअदम करार दिया है, इसको ख़त्म किया है, मुस्तरद किया है। और इसके साथ साथ जो 102 अफराद जो 9 मई वाक़यात के अंदर मुलव्विस पाए गए हैं उनकी जो ट्रायल है वो फ़ौजदारी मुकदमात जो हैं उन पर कायम करने और फ़ौजदारी अदालतों में उनके मुकदमात चलाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। बल्कि जो ये शिक है आर्मी एक्ट की 2D1 इसको भी जो है वो मुतसादिम करार दिया है आईन पाकिस्तान से। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने जो अपना राय महफूज रखी, लेकिन बाकी जजेस ने उसको आईन पाकिस्तान से मुतसादिम जो है वो करार दिया। अब ये मिलिट्री एक्ट 1952 जो मुख्तलिफ टाइम में इसमें अमेंडमेंट होती रही, आइन डिफरेंट बनते रहे, उसके बाद इस पर भी तरामीम होती रही। बहुत सी अदालतों ने हमने देखा कि 1952 का मिलिट्री एक्ट है, उसके बाद इसमें तरामीम हुई। उसके बाद जो हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट है वो उसको तौसीक भी करते रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला के इस पर बड़े अरसे से जो है वो एक बहस पाई जाती है। और पाकिस्तान का एक बड़ा तबका इस मुल्क का जो बाशऊर है, जो डेमोक्रेटिक सोच रखता है, जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, वो इसके ख़िलाफ़ था और इसके ख़िलाफ़ होना भी चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये उसके ख़िलाफ़ था कि किसी सिविलियन का फ़ौजी अदालत के अंदर मुकदमा किया जाए, क्योंकि जो यूनिफॉर्म पर्सन है, मतलब पाक फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनका सिविलियन ट्रायल नहीं हो सकता। उनको आप आम अदालतों में उनको पेश नहीं कर सकते। वो मर्डर कर दें, वो रेप कर दें या वो कोई भी ऐसा वैसा जुराइम कर दें, क्योंकि जुर्म तो कोई भी कर सकता है, उसके अंदर कोई किसी की श्योरिटी नहीं दी जा सकती। तो लेकिन उनका जो केसेस हैं वो चलने थे मिलिट्री कोर्ट के अंदर। लेकिन जो सिविलियंस हैं इनके बारे में एक लोगों में बड़ा पाया जाता था कि इंसानी जो बुनियादी हकूक़ हैं, जमहूरी हकूक़ जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। और इस हवाले से आवाज़ें भी उठती रही हैं, इस पर बात भी होती रही है। 9 मई वाक़यात के बाद इस पर थोड़ी सी ज़्यादा बातचीत शुरू हुई, क्योंकि 102 अफराद हैं। क्योंकि जो ट्रायल होता है इसमें कोई जजेस नहीं होते, इसमें जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वही ट्रायल करते हैं। उनका उस तरह से तजर्बा नहीं होता सिविलियंस जो हैं मामलात को देखने का, उन चीज़ों को समझने का। लेकिन वैसे तो जो बज़ाहिर है तो वो बहुत से सिविलियन मामलात को बहुत से सिविल्स से ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जिस तरह यूरोप, अमेरिका, इंडिया को इंडियंस, यूरोपियंस और अमेरिकन से ज़्यादा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ज़्यादा समझते थे, वैसे ही वो लोग जो हैं जो यूनिफॉर्म पर्सनस हैं वो सिविलियन मैटर्स को कुछ ज़्यादा समझते हैं, उनकी तरह ग्रिप थोड़ी ज़्यादा है इन मामलों में। लेकिन ये चले मजाकन मैंने बात की, लेकिन उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसलिए बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। और इस पर उस तरह से जो एविडेंस है वो नहीं पेश किए जा सकते, उस तरह से ट्रायल नहीं हो सकता, उस तरह से जो कोई इकबाल जुर्म करता है उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं कि किस हालात में रहते हुए उसके साथ जो सारा मामला हुआ होगा और किस तरह उसने इकबाल जुर्म किया। तो इस पर एक लंबे अरसे से जो है एक डिबेट चल रही थी। और अगर अभी ये हो जाता 9 मई वाक़यात के बाद, क्योंकि इसको बहुत कंडेम किया गया, पूरी कौम की जानिब से, नेशन की जानिब से कंडेम किया गया, तो अगर इस सूरत हाल में इन हालात में इसको इजाज़त दे दी जाती तो ये रवायत पड़ जाती जो आने वाले टाइम में
یہ شاید ہمارے لیے مزید مشکلات کا باعث بنتی ہے، سویلین لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے. اگر کوئی میڈیا پرسن ہے، اس سے کوئی بات ہوگی تو اس کا بھی ٹرائل آگے جا کے ایک روایت پڑ جاتی، ہونا شروع ہو جاتا. کوئی پولیٹیشین ہے اس کو بھی لے جاتے، کوئی بیوروکریٹ ہے وہ بھی جا سکتا تھا، کوئی انجینئر کسی پرائیویٹ جو ہے جاب کرنے والا اس کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی، کوئی خدشات ہوتے تو اس کا بھی ٹرائل وہاں پہ ہو سکتا. تو یہ اچھی آج سپریم کورٹ پاکستان نے کوشش کی کہ اس کا راستہ جو ہے اس کو روک دیا، بلکہ اس کو بند کر دیا، بلکہ اس کے سامنے ایک کنکریٹ کی دیوار کھڑی کر دیا. اب اس کے اوپر اپیل شپیل تو ہوگی، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ کوئی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھا ہوا جج اس کی فیور میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں یہ اس کے خلاف ہیں. یورپ امریکہ ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہاں پہ جو ڈیموکریسیز ہیں کتنی اسٹرینتھن ہوگی، اور ہم ریورس گیئر کی جانب چل رہے تھے اگر یہ ٹرائل ہو جاتا ہے 102 لوگوں کا جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف اور 9 واقعات سے ہے. چلیں جی، کرمنل جو ہے آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں، فوجداری مقدمات وہاں پہ بنائیں، وہاں پہ ٹرائل چلائیں اور وہاں پہ آپ ایویڈنس پیش کریں، ان کو سزائیں دیں، جو دنیا بھر میں ایک اچھا اور ایک بہتر طریقہ ہے. تو ایک اچھی روایت کا آج آغاز ہوا ہے جس کو سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ دیا. اس کو تاریخی فیصلہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا یہ متفقہ فیصلہ تھا. اب سپریم کورٹ پاکستان میں ایک دوسرا کیس بھی زیر سماعت تھا، وہ تھا جی 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے یہ کیس جو ہے یہ چلا تھا، جس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی فریق بنی تھی، پاکستان تحریک انصاف بھی فریق بنی تھی، اور یہ اس پہ فیصلہ بھی آیا. لیکن آپ کے سامنے الیکشن کمیشن پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جی ہمیں فنڈز نہیں دے رہے. آپ کی وزارت خزانہ نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کسی نے آ کے کہہ دیا ہم سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، کسی نے کہہ دیا ہم عملہ نہیں دے سکتے. تو اس کے بعد جو 90 روز میں پنجاب اور کے پی کے، ویسے کے پی کا تو نہیں، پنجاب کا ہی فیصلہ آیا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، اور اس کے حوالے سے جو ڈیٹ دی گئی تھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا. یہ وہاں سے روایت پڑی کہ ایک روایت پنجاب سے شروع ہوئی جو اب مرکز میں بھی، کہ 90 روز میں مرکز میں بھی انتخاب ہونا تھا، وہ بھی نہیں ہوا. اور اب دیکھیں جنوری کے آخری ہفتے کی ڈیٹیں اور باتیں ہو رہی ہیں جس کی ہم امید رکھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے. تو ایک جو روایت شروع ہوئی تھی ابھی بھی سپریم کورٹ پاکستان میں زیر سماعت ہے. چیف جسٹس نے کہا اگر 90 روز کی اگر ہم آج بھی تاریخ دے دیں تو کیا 90 روز میں انتخاب ہو سکتا ہے؟ تو وہاں جو وکلا تھے انہوں نے نہیں جی 90 روز میں جو ڈیٹ ہے اس کے مطابق اب تو بالکل انتخاب نہیں ہو سکتا. جس پر اطہر من اللہ نے کہا جی 90 روز میں انتخابات کا نہ کرانا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. اب اس میں کس کس نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کی کارروائی کیا ہے؟ آرٹیکل 6 لگے گا ان لوگوں پہ جنہوں نے آئین پاکستان کی پاسداری نہیں کی، اپنے عہدوں کی، اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی. اس میں چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں، اس میں اس وقت کی گورنمنٹ شامل ہے، اس میں جناب اور بہت سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. اس میں اب تو بلکہ جو چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں کہ صدر پاکستان نے تاریخ دینی تھی. اب ہم صدر کو تو بلا نہیں سکتے، انہوں نے کہا صدر کا کام تھا کہ وہ تاریخ دیتے. تو جس پر جو ہے وکلا نے کہا جی وہ تو صدر صاحب نے تو الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا تھا، لیکن ان کا خط اس آج کی جو ریمارکس اور آج کی جو ساری باتیں آئی ہیں اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ خط لکھنا صدر کیا وہ ان کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی تھی. جس طرح کہ چیف الیکشن کمشنر نے ان کو ایک جوابی خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ جی اب جو نئے قوانین بنے ہیں نیو الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابات کی تاریخ دینا اب آپ کا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے. اور صدر کے دوسرے خط کا تو جواب ہی نہیں دیا گیا تھا. لیکن اب جو آج ریمارکس اس سے لگتا ہے کہ صدر پاکستان کا ہی اختیار تھا اور وہ تھوڑا سا سٹینڈ کر جاتے، تاریخ اناؤنس کر دیتے، اپنے کورٹ میں سے بال الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کورٹ میں پھینک دیتے. لیکن انہوں نے بھی خط لکھا اور 7 نومبر کی تاریخ دی تھی کہ جی 7 نومبر آخری تاریخ بنتی ہے، 89th ڈے بنتا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد. تو لہٰذا اس تاریخ تک آپ انتخاب کرا لیں، اگر نہیں کرائیں گے تو آپ آئین پاکستان کی جو ہے خلاف ورزی کے، آئین پاکستان شکنی کے مرتکب ہوں گے. لیکن اس پر کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھا. اور ساتھ میں ایک اور اہم چیز آ جا گیا جو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ابھی جو ہے وہ سینسس کو بنیاد بنا کر، سینسس کے نتائج ڈی لیمیٹیشن کو بنیاد بنا کر انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئے ہیں مرکز میں. انہوں نے کہا 2017 کے بعد کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ مردم شماری کروائے؟ بڑا ویلڈ کوشچن ہے یہ. ہم بھی بات کرتے رہے ہیں کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان کو مردم شماری کروانی چاہیے تھی، مردم شماری نہیں ہوئی. اچھا اس کے بعد جناب اتنا ٹائم مردم شماری ہوگی تو اس کے جو رزلٹس تھے وہ کیوں ہولڈ رکھے گئے؟ وہ آخری دنوں میں جا کے جب پی ٹی آئی گورنمنٹ جا رہی تھی تو ان کو نتائج کو جو ہے انہوں نے پبلش کر دیا. لیکن اس کے بعد جب نئی گورنمنٹ آئی تو ڈیجیٹل مردم شماری کی جانب چلے گئے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ جواز تو موجود ہے جی کہ جب نئے سینسز اور ان کی بعد جو ڈی لیمیٹیشن ہے وہ قانون کے مطابق ان کا جو ہے کام بنتا ہے. انہوں نے تو قانون پہ عمل کیا ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے اس پہ عمل کیا ہے، تو ان کے پاس تو ایک جواز ہے. تو اب یہ جواز تو ان کو دینا پڑے گا کہ جو لوگ حکمران تھے جن کا کام تھا کہ مردم شماری بر وقت کروائیں
تاکہ ڈی لمیٹیشن بر وقت ہو سکے. مجھے یاد ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے بارہا کہہ چکا ہے کہ اگر ڈیجیٹل مردم شماری کروا رہے ہیں بر وقت کروا لیں, کیونکہ ہمیں 4 سے 6 ماہ چاہیے ہوں گے ڈی لمیٹیشن کے لیے. مجھے یاد ہے کہ اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر نے ایک تقریب تھی الیکشن کمیشن میں, اور وہ نشر بھی ہوئی چینلز پر, اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. تو انہوں نے تو اپنی طرف سے سارا معاملہ سیٹ کر رکھا ہے. اب پھنسیں گے کون پھنسیں گے, باقی لوگ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن چلیں اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. ابھی انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ دے دی جائے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. جس طرح کاکڑ صاحب نے آج کہا, جو وزیر اعظم ہیں, عبوری وزیر اعظم, انہوں نے کہا جی گہما گہمی بڑھ گئی ہے, لگ رہا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اب تیسرا آج جو بڑا عام معاملہ ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان. معاملات جو ہیں ان کے جو ہے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ اب کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی, کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. جو سہولت کار تھے, میڈیٹر تھے, مصالحت کار تھے, انہوں نے رول پلے کرنے کی کوشش کی, ملاقاتیں کی. ان میں عقیل کریم ڈڈی ہیں, ان میں محمد علی درانی ہیں, ان میں اور بھی 2-4 نام ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے ادارے کے درمیان اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں کہ چلیں کچھ معاملات بہتر ہو جائیں. اور یہ ابھی سے نہیں, 9 واقعات سے پہلے سے بھی کوشش ہو رہی تھی, لیکن اس ٹائم جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی بھی ریجڈ تھے, اور اب جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ادارہ ہے وہ بھی ریجڈ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اب ان سے کوئی بات نہیں ہوگی. آج چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے سائفر کیس کے حوالے سے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. اب اس میں صحت جرم سے انکار کر دیا, بلکہ درخواست بھی کی کہ ابھی اس کو روکا جائے, لیکن آج جو جج صاحب ہیں انہوں نے جو ہے فرد جرم عائد کر دی. 27 اکتوبر کو اس پہ مزید سماعت ہوگی. اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو چیئرمین پی ٹی آئی ریجڈ تھے, انہوں نے اس طرح سے معاملات کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا, یا وہ اپنی بات کے اوپر قائم رہے اور چیزوں کو ویسے لے کے چلے. اور ساتھ میں اب ان کے خلاف جو بیانات ہیں 164 کے بیانات, وہ آدم خان ہو یا دفتر خارجہ کے آفیشیل حکام ہوں, وہ سب دے چکے ہیں, ریکارڈ کروا چکے ہیں سائفر کے حوالے سے, اور ساتھ منٹس آف دا میٹنگ کے حوالے سے کہ کس طرح سے منٹس آف دا میٹنگ بنائے گئے. اور بلکہ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو بھی آئی تھی جس میں اسد عمر تھے, ان کا یہ تو سائفر ہے تو آپ اس کو خط کہہ رہے ہیں, تو آواز آ رہی تھی پیچھے کہ لوگوں کو کیا پتہ یہ خط ہے یا سائفر کیا ہوتا ہے, بس صحیح ہے بس اس کو خط ہی کہہ دیتے ہیں امریکہ کا. تو سارے کے سارے ایویڈنس, ساری کی ساری چیزیں تو موجود ہیں. اور 14 سال کے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود کو 14 سال قید ہو سکتی ہے. شاہ محمود صاحب انہوں نے سیاسی طور پہ اپنے جو قائد ہیں ان کے ساتھ سٹینڈنگ کی, کھڑے ہوئے, اور اس کے پیچھے بہت سے وجوہات بھی تھیں. انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو اصل رائیول تھے, یا ان پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے یا پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے لیے, کہ اگر خان صاحب کبھی سائڈ پہ ہوتے ہیں تو ایک بڑا قداور سیاسی نام, سیاسی خاندان, پرانا سیاست سے تعلق, تو ان کے نام قرہ فعال نکل سکتی ہے چیئرمین شپ کی, وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بن سکتے ہیں. اس لیے وہ تھوڑا ڈٹے رہے, جیسا پرویز الہی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں نا, وہ بھی کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو جائے بس میں کھڑا ہوں خان صاحب کے ساتھ. اسی طرح شاہ محمود صاحب بھی ذرا ڈٹ گئے, انہوں نے کہا میرے لیے تو چیزیں بڑی آسان ہو رہی ہیں, شاید ایک ٹائم پہ خان صاحب ذرا سائڈ لائن ہو جائے. بلکہ انہوں نے بیان بھی دیا شاہ محمود نے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا علم میرے ہاتھ میں ہے. اگلے دن بیان دینا پڑ گیا کہ وہ علم عمران خان کے ہاتھ میں ہے, میں وہ پیچھے ان کے ہوں, اور جو وہ کہیں گے ان کی مشاورت سے میں ساری چیزیں آگے لے کے چلوں گا. تو ان کی یہ کوشش تھی, تو شاید وہ اس کوشش میں مطلب مارے گئے ہیں, اور ان پر بھی فرد جرم عائد ہو گئی ہے, اور بالکل کو اکیوزڈ ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. تو آگے جا کر ان کے خلاف بھی جو حالات ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے نظر آئے. باقی پاکستان تحریک انصاف نے اس پوری چیز کو کنڈیم کیا ہے. عمران خان صاحب کا جو ٹرائل جس طرح ایک پنجرے اور ایک نیٹ کے اندر ان کو بٹھا کے آج فرد جرم عائد کی گئی, اور اس کو کنڈیم کیا, اور ساتھ میں کہا کہ یہ جو قانونی تقاضے ہیں اس پورے کیس میں وہ نہیں کیے گئے, فیئر ٹرائل نہیں ہوا, اوپن ٹرائل نہیں ہوا, جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے, اس طرح سے وکلا پیش نہیں ہو سکتے, لوگ آ کے نہیں دیکھ سکتے اس ٹرائل کو, تو ہم اس کو نہیں مانتے, مسترد کرتے ہیں. ساتھ میں صدر پاکستان کو ایک خط بھی لکھا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, کہا گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ, اور جو ہم پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں, جو ہمارے لیڈرز کی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں, کیونکہ فاروق حبیب کے جانے کے بعد, عثمان ڈار کے جانے کے بعد, شیخ رشید صاحب کی ٹاک شو کے بعد وہ ایک محسوس ہوا ہے کہ اب وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ کھڑے رہیں گے, چلیں جو لوگ چھوڑ گئے, لیکن یہ لوگ کم از کم کھڑے رہیں گے, لیکن دیکھا کہ وہ بھی سارے لوگ ایک ایک کر کے جو پکڑا گیا وہ چھوڑ گیا. بلکہ فاروق حبیب کی جو پریس کانفرنس تھی اس نے بڑا ڈیمیج کیا پی ٹی آئی کو, جس طرح سے وہ بولے, مطلب جو لوگ کافی, جس طرح عثمان ڈار آئے تو لگ رہا تھا جی چلیں جی ان کو کوئی پریشر ہوگا, جس طرح شیخ رشید کا انٹرویو تھا تو کہا کہ جی کہ شاید وہ ایک وہ ہیں طور صاحب, انہوں نے تو بہت لمبی جو ہے چھوڑ دی, بہت ہی لمبی چھوڑ دی, تو اس میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کو بھی پریشرائز کر کے ساری چیزیں کرائی گئی ہیں.
فاروق حبیب کا بھی یہی تھا کہ ان کے اوپر بڑا تشدد ہوا ہے، جس طرح ان کی فیملی کی ویڈیوز آڈیوز آ رہی تھیں، ساری چیزیں آتی تھیں، لیکن جس طرح سے فاروق حبیب نے پریس کانفرنس کر کے چارج شیٹ پیش کی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی رٹا رٹایا، کوئی لکھا لکھایا بیان نہیں ہے، وہ اپنے دل سے بات کر رہے ہیں، تو اس نے بھی بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج کیا ہے۔ اب دیکھیں جی، کل میاں صاحب جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے، نواز شریف صاحب، کل عمران خان پہ بھی ایک اور فرد جرم لگنی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توہین الیکشن کمیشن کی پروٹیکشن آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن کسی صورت میں ان کو پیش نہیں کیا جائے گا، سیکیورٹی یا کوئی بھی چیز ریزن بنا دی جائے گی، لیکن نواز شریف صاحب کل عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ جو ایک ہمارا خواب تھا، جو ہم کہہ رہے تھے کہ ماحول بنے گا شارع دستور پہ کہ ایک عدالت میں، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب پیش ہو رہے ہوں گے، بالکل اسی ٹائم کچھ فرلانگ کے فاصلے کے اوپر چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہو رہے ہوں گے۔ کیا منظر ہوتا ہے یہ، لیکن کل ہم یہ منظر نہیں دیکھ پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔